Assalamu alaikum, dear student. This is Dr. Rahman Ali, University of Peshawar. आज की इस लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईसीटी में हम सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव असरात कंप्यूटर के सोसाइटी के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी फोकस यही होगी कि कंप्यूटर ने ह्यूमन बीइंग के लाइफ में पॉजिटिव तो बहुत कुछ डाल दिया है, फ्रॉम बिजनेसेस टू पर्सनल लाइफ एंड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सो एंड सो फोर्थ, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव असरात भी है, इम्पैक्ट्स भी है। तो हम दोनों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल जो यूजेस है कंप्यूटर के, वो पहले ही हम कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। उसको अगर आपने पढ़ना है तो आप इस चैनल को विज़िट करें, इसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से लेक्चर नंबर 5 को आप यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट डोमेन्स आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हाँ, कंप्यूटर की इम्प्लीकेशन दोनों पर्सपेक्टिव से है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी है जो कि कोलिबरेटिंग है टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, के उनको फ़ायदा देने के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, नॉन टेक्निकल, दोनों पर्सपेक्टिव से ह्यूमन बीइंग को फैसिलिटेट करते हैं, जबकि नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी साथ लेके आते हैं, और वो भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हो सकते हैं। तो अगर इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को हम देखें तो टेक्निकली और नॉन टेक्निकली डिटेल से हम इनको कवर करेंगे। फास्ट प्रोसेसिंग से लेकर एफिशिएंट क्राइम कंट्रोल तक, और डेटा एक्सेस, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो कि हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर में डिटेल से कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। आप वहाँ से उनको देख सकते हो। नॉन टेक्निकल में इनकी इम्प्लीकेशन हमारी लाइफ के ऊपर ये है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेजर टाइम को अच्छा गुजार सकते हैं। तो और कुछ और इम्पैक्ट्स वो डिटेल से आगे आएगी। तो इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट को पहले कवर करते हैं, और पॉजिटिव में फिर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जो कंप्यूटर के इम्पैक्ट्स है, वो एक तो ये है कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में स्टोरेज की कोई जो है लिमिटेशन एज सच नहीं है। कम प्राइस पे हमें बहुत सारा स्पेस मिल सकता है क्लाउड स्टोरेज के शक्ल में, जो कि पर्सनल, पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड हो सकती है। वो हमारे पास टेराबाइट के साइज़ के हार्ड डिस्क हमें चीपली मिल सकते हैं। रैट सिस्टम, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क एंड इनएक्सपेंसिव डिस्क की शक्ल में हमारे पास स्टोरेज की कोई कदर नहीं है। और इसका फ़ायदा ये है कि बिजनेसेस है तो वो अपनी मल्टी मॉडल डेटा, चाहे इमेजेस है, टेक्सचुअल डेटा है, ट्रांजैक्शन का डेटा है, तो वो उसमें बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके वो स्टोर करते हैं। और फिर उस बिग डेटा के फ़ायदे ये है कि उसके ऊपर एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग के ज़रिए अप्लाई करके उसमें से एनालिटिक्स निकाले जाते हैं, जो कि बिजनेसेस में उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए और उनके प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग सर्विसेज के लिए यूज़ की जा सकती है। तो एक ही तो ये फ़ायदा है, क्योंकि पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो मेमोरी बहुत छोटी सी थी और उसमें इमेजेस को स्टोर नहीं किया जा सकता था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता था। ऑल्दो क्या ऑल दीज सोर्सेज ऑफ डेटा एंड दिस काइंड ऑफ डेटा ये वैल्यूएबल सोर्स फॉर नॉलेज है। तो आजकल कोई इसके तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता कि स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगी। इसके साथ कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, और बहुत रैपिडली। तो इससे
اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مورس لا کو دیکھیں تو مورس ایک سائنٹسٹ تھا جنہوں نے سپیڈ کے کمپیوٹر سپیڈ کے حوالے سے ایک لا انہوں نے پیش کی تھی. اس لا کے مطابق جو کمپیوٹر کی سپیڈ ہے وہ after every 2 year وہ ڈبل ہوگی with minimum increase in the cost, اور یا اس کی کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ ریڈیوس ہوگی. مین تھرو دا کاسٹ آف کمپیوٹر از ہالڈ کہ کاسٹ کم ہوگی اور ہر 2 سال کے بعد میموری سائز جو ہے وہ انکریز ہوگی. تو 1970 سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم 2020 کے اوپر ہیں, تو 2020 کے اوپر جو یہ گراف ہمیں شو کر رہی ہے کہ 10 to the power 9 ٹرانزسٹرز ہوں گے پر چپ. اب ٹرانزسٹر اور سپیڈ کا آپس میں کیا تعلق ہے, تو یہ بہت پہلے ہم کریکٹرسٹک آف کمپیوٹر میں لیکچر میں ہم کور کر چکے ہیں. کمپیوٹر کے سپیڈ کو جو آج کل مائکرو پروسیسر ہے وہ نمبر آف ٹرانزسٹرز ہے پر آئی سی. ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اوپر کتنے ٹرانزسٹر ہے, تو جتنے ٹرانزسٹر زیادہ ہوں گے اتنی ہی پروسیسنگ سپیڈ زیادہ ہوگی. تو یہاں پہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 میں یہ 10 to the power 9 ہے, اور 2030 میں اس کو اور بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ it will hit 2030 میں it will hit 10 to the power 9, جبکہ 2020 میں it is somehow 10 to the power 9. تو آج کل کے جو کمپیوٹر ہے یعنی Core i7 اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس اور بھی یہ ٹیکنالوجی آئی ہے تو یہ وہ ہمیں سپیڈ بتا رہی ہے. تو یہ ایک کریکٹرسٹک ہے کہ اس کی بیس پہ اب فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو کمپلیکس کمپیوٹیشن ہے, اٹامک انرجی کے ہے, بائیو انفارمیٹکس کے ہے, ویدر فورکاسٹنگ کے ہے, جو کہ نارملی سلو سپیڈ کمپیوٹر کی مدد سے پاسبل ہی نہیں تھے, آج کل وہ بہت ایزیلی اور فاسٹ سپیڈ سے ہو رہی ہے. تو اب اس چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر مختلف اپلیکیشن جو ہے اور ریسرچ جو ہے سائنٹسٹ وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پہلے کمپیوٹر ایک ہی ٹاسک کو ایک وقت پہ پروسیس کر سکتا تھا, آج کل وہ بھی ہمیں ریسٹرکشن نہیں ہے. ملٹیپل ٹاسک کو ایک ہی وقت پہ ایک ہی آپریٹنگ سسٹم, جو ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم جن کو کہتے ہیں, وہ پرفارم کر سکتے ہیں, اور ہمیں یوں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے ہم ایک ہی وقت یہ پیرالل میں ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک ہی پروسیسر کے ملٹیپل کور سے وہ پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ملٹی ٹاسکنگ کنسیپٹ کہتے ہیں کہ ہم اس ورڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ای میل بھی سینڈ کر رہے ہیں, براؤزر پہ ہم کوئی سرچ بھی کر رہے ہیں, اور بیک گراؤنڈ میں اینٹی وائرس جو ہے وہ فائل کو بھی اسکین کر رہے ہیں. تو ملٹیپل ٹاسک ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ملٹی پروسیسنگ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اندر انڈیپینڈنٹ ملٹیپل پروسیسر لگے ہوں گے جو کہ وہ میموری کو شیئر کریں گے اور آئی او کو شیئر کریں گے. تو اب اس میں پیرالل پروسیسنگ جو ہے وہ پاسبل ہے. تو اس سے کیا اس کا اس ٹیکنیکل جو اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے, اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ بیسٹ ریسورس یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. بیسٹ ریسورس یوٹیلائزیشن یعنی میموری, پروسیسر اور ان پٹ آؤٹ پٹ پیریفرل ڈیوائسز جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ بیسٹ یوٹیلائز ہو رہا ہے, میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے. اور اس سے کیا ہے کہ پیرالل میں کام ہوتے ہیں, ملٹیپل کامس ایک وقت پہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. یہ ایک امپیکٹ ہے پازیٹیو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کمپیوٹر کے ٹیکنیکل پرسپیکٹیو سے اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ یہ کہ آج کل ہمیں ڈیٹا ایکسس جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے. یو آئی یو ایکسس کے مدد سے اور جو ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے مدد سے ہم کلاؤڈ کے اوپر بھی ایزیلی ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں, کلاؤڈ سے بھی لے سکتے ہیں, فائل میں لوکل فائل میں ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹمز اگر ہمارے پاس ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے, تو ایزیلی ہم ڈیٹا جو ہے یہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ سپیڈ
اسپیڈ کی وجہ سے. تو اب ہمیں وہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ اس پہ ٹائم لگے. ٹھیک ہے, تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سیکیورٹی اور پرائیویسی کا جو کانسیپٹ ہے, سیکیورٹی اور پرائیویسی, یعنی یوزر کا جو ڈیٹا ہے, آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے, دیٹ کین بی پروٹیکٹیڈ اینڈ دیٹ کین بی کیپٹ ایز پرائیویٹ ایز مچ پاسبل. تو اس سے اور ایرر کی گنجائش جو ہے وہ بھی آج کل وہ کم ہو گئی ہے اپلیکیشن آف سافٹ ویئر کی مدد سے, تو ہیومن ایرر کی چانسز بھی کم ہے. تو یہ پازیٹیو امپلیکیشنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے پازیٹیو امپیکٹ کہ کوالٹی جو ہے وہ بزنس پروسیسز کے اور انڈسٹری کی جس طرح مینوفیکچرنگ, ایجوکیشن, ان کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس مختلف قسم کے سافٹ ویئرز آتے ہیں, ہمارے پاس مختلف قسم کے مانیٹرنگ سسٹمز آ جاتے ہیں اور ٹائم سیونگ سسٹم آ جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ آرگنائزیشن کے سروسز اور پروڈکٹس کی کوالٹی امپرومنٹ کی طرف وہ جا رہی ہے. تو ایک امپلیکیشن ہے. اس طرح کاسٹ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے. کیسے کاسٹ ریڈیوس ہو رہی ہے؟ سارے پروسیس بزنس اور آرگنائزیشن کے وہ آٹومیٹ ہو رہے ہیں, تو مینٹیننس اور آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ منیمائز ہو رہی ہے. تو اس سے سیل پرائس بھی جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ اس کے جو ایک اور پازیٹیو امپیکٹ مانیٹرنگ سسٹم میں ہے, سرویلنس سسٹم میں ہے, اور جو کرائم ڈیٹیکشن سسٹم میں ہے. تو گورنمنٹ کے لاز کو فار ایگزامپل ٹریفک یا ایجوکیشنل سسٹم میں ایگزامز میں جو چیٹنگ وغیرہ, اس ان وائلیشن کو فورسلی جو ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو. آپ آئی ٹی انوائرمنٹ میں کیمراز نصب کر دو تو آپ کوالٹی کو اس طرح بھی امپروو کر سکتے ہو اور کرائم کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو, انلیگل ایکٹیویٹیز کو آپ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہو. یہ تو ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے کمپیوٹر کے امپیکٹس ہو گئے, اور اس کے اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے امپیکٹس ہیں. سارے جو ہم لاسٹ لیکچر کور کر چکے ہیں, لیکچر نمبر 5, وہ پورا ہی پازیٹیو امپیکٹ ہی کے اوپر تھا. تو اس کو دیکھیں تو آپ اس کو اور بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہو. اب یہ نان ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے اس کے کیا امپیکٹس پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے دوست ہوتے ہیں وہ ہم سے کہیں گم ہو چکے ہوتے ہیں. جب اسکول فرینڈز ہوتے ہیں, ہم یونیورسٹی کالجز اس میں چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کون کدھر ہے, کون کیا کرتا ہے. تو یہ جو آئی سی ٹی ٹیکنالوجی, ویب ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے, اس نے اس چیز کو آسان بنا دیا ہے کہ ورچوئل کمیونٹیز ہم بنا سکتے ہیں. اگر فزیکلی ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے, کنٹیکٹ نہیں کر پاتے, تو جو ورچوئل کمیونٹیز ہیں ان کے مدد سے ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں اور ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. فیس بک گروپس ہو گئے, واٹس ایپ گروپ ہو گئی, جی میل گروپس ہو گئے. تو یہ ایک اس کے ہم آل ٹائم جو ہے وہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. اس کی کچھ نگیٹو اثرات بھی ہے, بھی آگے ہم جا کے پڑھیں گے, لیکن موسٹلی جو ہے یہ ان کے پازیٹیو امپیکٹس ہے. ساتھ ساتھ اس کے نان ٹیکنیکل پازیٹیو امپیکٹ میں سے ایک انٹرٹینمنٹ ہے. آج کل انٹرٹینمنٹ کے اتنے سارے سورسز ہیں کہ ہم اپنی ہی گھر میں اور اپنی ہی کنوینئنٹ ٹائم میں اور ود ہیونگ دا بیسٹ انٹرٹینمنٹ ٹول اور آپشن آؤٹ آف تھاؤزنڈس آف اویلیبل آپشنس ہم پک کر سکتے ہیں اور ہم اپنا ٹائم پراپرلی اور صحیح طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. اس میں نیوز ہو سکتی ہے, موویز, میوزک, کامیڈیز شو, ٹیلنٹ شو, اسپورٹس اینڈ گیمز. یہ ساری انٹرٹینمنٹ کے ٹولز ہیں جو کہ ہم اپنا لیجر ٹائم جو ہے وہ اس میں سے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو کمپیوٹر کی پازیٹیو امپیکٹ فرام نان ٹیکنیکل پرسپیکٹو ہے وہ ہے ایریڈیکیٹنگ سوشل آئسولیشن ان اولڈر ایڈلٹس. جب ان سوسائٹیز میں
فورن کنٹریز میں جہاں پہ اپنے بڑوں کو بوڑھوں کو اولڈ ایج سینٹر میں ڈالا جاتا ہے, تو اولڈ ایج سینٹر میں وہ آئسولیشن کی شکار ہوتے ہیں, اور یہ ایک مرض کے طور پر ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہو رہی ہے یہ چیز. تو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم پازیٹیو میں بھی لیتے ہیں اور نیگیٹو میں بھی لیتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ آئی سی ٹی کی ٹیکنالوجی سے اس نے آئسولیشن کو کاز کیا ہے, یا اس نے اٹ کین ہیلپ ان ایریڈیکیٹنگ دس آئسولیشن. یہاں پہ ہم اس کو ایریڈیکیٹنگ کی کانسیپٹ سے لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ یہاں پہ اس فگر میں آپ دیکھیں تو دونوں آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ یہ سارے آپس میں تو آئسولیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی وینگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے آپس میں لگن ہے اپنے آئی او ٹی اور کمپیوٹر ڈیوائسز موبائل ڈیوائسز کے تھرو, تو آئسولیشن میں ہے آپس میں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ریموٹلی دوسرے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر کنیکٹڈ ٹو دیئر فیملی ممبرز اور دے آر کنیکٹڈ ٹو دیئر فرینڈ. تو اس نے ان کی جو آئسولیشن ہے ان کو ایریڈیکیٹ کرنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک امپیکٹ ہو سکتی ہے کہ میجر رول ان کا یہ ہے کہ دے کنیکٹڈ ٹو دا اولڈر ایڈلٹس, دے آر کنیکٹڈ ٹو دیئر فیملی ممبر تھرو انٹرنیٹ. اور ساتھ ساتھ ادھر اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اولڈ ایج ہومز یا سینٹر میں وہ اکیلے ہیں, اب بچے پاس نہیں آ رہی ہے یا بچے کہیں فورن کنٹریز گئے ہوئے ہیں, تو یہ آئسولیشن کی شکار ہے. تو کمپیوٹر گیمز ہو گئے یا اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کو موٹیویٹ کرنے والے جو سافٹ ویئرس ہیں ان کو یوز کر کے یہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور آئسولیشن سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی ساری وہ پازیٹیو امپیکٹ فرام ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل پرسپیکٹو. ایٹ دا سیم ٹائم اس کمپیوٹر کے ساتھ ان کی کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ایسوسیٹڈ ہے, اور اس میں بھی ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل ہے. تو آگے ہم ان سب کو یہاں پہ کہ ایکسپینسو ہارڈ ویئرز ہے اور ڈیٹا پائریسی ایشو ہے, اور یہاں پہ ان کے نان ٹیکنیکل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کر رہی ہے, اور کاپی رائٹ وائلیشن جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی جو تھیفٹ کے کیسز ہیں, یہ ساری ان کے نگیٹو امپیکٹ ہے. تو لیٹس سی ایچ آف دیز نیگیٹو امپلیکیشن فرام ٹیکنیکل پرسپیکٹو. ہارڈ ویئر ایکسپینسو ہے, ڈیفینیٹ سی بات ہے. جب بھی ہم نے کمپیوٹر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا اپنے آرگنائزیشن میں تو ہم نے ایکسپینسو ہارڈ ویئر کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا. ساتھ یہ کہ ان کو چلانے کے لیے پھر ہمارے پاس جو اسکلڈ ورکر چاہیے ہوگے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ڈیٹا کو پراپرلی پروٹیکٹ کرنا ہوگا, ادروائز اٹ ول بی کاز فرام ڈیٹا پائریسی ایشو. لوگ میوزک کو, فائلز کو, ویڈیوز کو, آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو وداؤٹ جو ہے پرمیشن انلیگلی ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹا پائریسی جو ہے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کے ایک جو آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے ان کو پراپرلی پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک کچھ نیگیٹو امپلیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور نیگیٹو امپلیکیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آرگنائزیشن میں آئی سی ٹی کو تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن اب اس کے اڈاپٹیشن کے ساتھ آپ نے ہر سال ہر نئی آنے والی ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کرنا ہوگا, چینج کرنا ہوگا اپنے آپ کو ان چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ. ادروائز آپ جو ہے آپ آبسلیٹ ہو جاؤ گے اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آگے نکل جائیں گے. اگر پہلے وائی فائی سے کام چلتا تھا تو آج کل آپ نے پھر 5G پہ موو کرنا ہے, اور اسی طرح کرتے کرتے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کو اوپر جانا ہے. تو یہ آپ نے ہر وقت جو ہے آپ نے اپنے ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دینا ہے, جو کہ ایک مشکل کام ہے, اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. ساتھ ساتھ یہ ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی چونکہ ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں اب, تو جب ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہمارا اسٹوریج جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو جائے,
ہم نے کلاؤڈ کے اوپر کچھ نہیں ڈالا ہے اور ہم لوکلی ہم سرور کے اوپر اپنے ہارڈ ڈسک کے اوپر چیزیں رکھی ہوئی ہے اور وہ لاس ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہوگی. ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیٹا کے لیے سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں ہر میں ہمارے اراؤنڈ اتنے سارے جو ہے ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وائرسز کے شکل میں, وہ اسپائی ویئر کے شکل میں اور اٹیکس کے شکل میں, ڈینائل آف سروس کے شکل میں, اور لاٹ آف جو ہے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو ڈیٹا سیکیورٹی اور کے لیے بہت بڑے تھریٹس ہیں. یہ اس کے ایک اور لمیٹیشن ہے. ساتھ ساتھ جو نان ٹیکنیکل نیگیٹو امپیکٹس ہے ان میں سے سب سے جو میجر ہے دیٹ از ان امپلائبلٹی. ان امپلائمنٹ کے کیس میں اب ایک آرگنائزیشن ہے, پہلے اتنے سارے امپلائیز جو تھے وہ آرگنائزیشن آتے تھے کام کرتے تھے, اب 2 ہی کمپیوٹر کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں سارا کام کر رہے ہیں. تو دے آر ریپلیسنگ دا ہول HR آف دس آرگنائزیشن only by introducing only 2 computer or 2 expert. ساتھ ساتھ ایک اور جو اس کا ٹیکنالوجی کے ICT ٹیکنالوجی کے عام ہونے سے ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل جو کریٹ ہوا ہے دیٹ از کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اب ان کی جیبوں میں اور 5G اور 4G اور 3G اور ان کے ٹیکنالوجی سے جو ڈیٹا ہے یا جو انپروپریٹ مٹیریل ہے, کانٹینٹس ہے, ایڈلٹ مٹیریل ہے, پورنوگرافی ہے, وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے اور اس کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اخلاقی اور ہر لحاظ سے جو ہے ان کی تباہی ہو رہی ہے. تو ایک اور اس کا جو نان ٹیکنیکل امپیکٹ ہے. ساتھ ساتھ انیتھیکل اینڈ انلیگل یوز آف ٹیکنالوجی ان کیس آف پلیجرزم وائلیشن اور کاپی رائٹ کٹ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں, کاپی کر رہے ہیں اور اس کو پیسٹ کر رہے ہیں بغیر اکنالج کیے ہوئے, بغیر ریفرنس کیے ہوئے. تو یہ ایک وائلیشن ہے, انیتھیکل ہے یہ. ساتھ ساتھ اس کے ایک اور جو نان ٹیکنیکل نیگیٹو امپیکٹ ہے ٹیکنالوجی کے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر کے ساتھ ایڈکٹیڈ ہے تو وہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر گزارتے ہیں مختلف ڈیوائسز سے. جیسے تصویر سے آپ دیکھ لیں 3 ڈیوائسز کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے, تو ان سے بہت سارے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ خود جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوگا, ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, مصروف ہوتا ہے, سلیپ ڈپریوڈ ہوتا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, تو زیادہ دیر بیٹھ کے ان کے جو بیٹھنے کا سٹائل ہے, پوسچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے بیک پین کے ایشوز آتے ہیں, کرونک پین کے ایشوز آ جاتے ہیں, لائف جو ہے وہ سیڈنٹری ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ زیادہ یوز سے جو کمپیوٹر ویژن سنڈروم جس میں آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہے اور آنکھوں کی بیماری آ جاتی ہے, تو یہ اس کے امپیکٹس ہیں. ساتھ ساتھ جو پائریٹڈ سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں, تو اس میں نارملی اگر کچھ موویز ہے, میوزک ہے اس طرح کے کہ وہ پائریٹڈ ہے, کاپیز ان کو مل رہی ہے بچوں کو اور ہماری جو ینگ جنریشن کو, تو وہ اپنا پورا ٹائم ان کو دیکھنے میں اور واچ کرنے میں وہ لگا لیتے ہیں, تو سوشلی اینڈ اکیڈیمکلی وہ ڈسٹرائی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ٹیکنالوجی کی امپلیکیشن ہے, امپیکٹ ہے نیگیٹو اور نان ٹیکنیکل پرسپیکٹو, وہ سے یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں تو اتنے ہماری جو تھنکنگ ہے اور جو ہمارے سکلز ہے, جو ہمارے ہاتھ چلتے ہیں, ہمارے دماغ سوچتا ہے, تو وہ ان کی استعمال کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں لوئرنگ کوگنیٹو اینڈ مینٹل اسکل. اب MS ورڈ میں آپ ٹائپ کرتے ہو تو اسپیلنگ کی کوئی جو ہے آپ پرواہ نہیں کرتے کیونکہ آٹو کریکٹ کا آپشن موجود ہے. اب ہم نے کوئی کیلکولیشن کرنی ہے, ہم نے جمع تفریق اور ضرب اور اس طرح کرنے ہیں, تو ہم جس کیلکولیٹر کا سہارا لیتے ہیں, پھر ہمارے بچے نہیں سمجھتے کہ کس طرح یہ ڈویژن کس طرح پاسبل ہے. تو یہ جو ہماری کوگنیٹو اسکلس ہیں مینٹل, وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. اسی طرح ایک اور جو امپیکٹ پڑ رہا ہے یا پڑے گا, جو کہ جن کے خدشات زیادہ ہیں, کہ اگر ہم آئی ٹی بیسڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ سافٹ ویئر بنا رہی ہے, جس طرح کہ ہمارے پاس روبوٹ
روبوٹس میں یوز ہوتے ہیں. تو اگر روبوٹ کو ہم ایز اے میڈیکل سرجن یوز کریں اور اس اے آئی میں ہمیں تھوڑی سی بھی غلطی کی ہو اپنے پروگرام میں, تو وہ اس کے جو ہے لائف لے سکتے ہیں اور غلط جگہ پہ کٹ لگا کے اس کو جو ہے اس کے بیڈس کنسیکوینسز ہوئے. ساتھ ساتھ اگر ہم نے ایک وار روبوٹ بنایا ہوا ہے اور اس کو آپ نے جو امیجز غلط فیڈ کی ہوئی ہے یا غلط امیج انہوں نے ریکگنائز کر دی, تو اپنے آپ سولجرس کو وہ کیل کر دے گا. تو یہ بھی اس کے مسئلے. اور جس طرح ہم نے ایریڈیکیٹنگ آئسولیشن ان لونلیس کو ایڈوانٹیج کے طور پہ لیا تھا, تو وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ بھی یہاں ہے کہ جو لوگ زیادہ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں گے, بھائی بیٹھے ہوں گے, والد صاحب بیٹھا ہوگا, اور وہ ساری موبائل کے اوپر لگے ہوں گے, آپس میں لگے ہوں گے, موبائل کے اوپر دور تو کسی دوست کے ساتھ لگے ہوں گے, لیکن ایک روم کے اندر آئسولیشن ہوگی, اور جو آپ کے قریب بیٹھا ہوگا وہ فیل کرے گا نیگلیکٹڈ کہ یہ مجھے نیگلیکٹ کر رہا ہے یہ میرا دوست. اسی طرح اس کے اگر اس کو ہم جنرلائز کر دیں ان آفیسز اینڈ ان ہاسپٹلس, تو پیشنٹ جو ہے وہ فیلنگ نیگلیکٹڈ اگر ڈاکٹر اور نرسز پورا دن جو ہے وہ موبائل پہ لگے رہے. اس طرح اسٹوڈنٹ نیگلیکٹ فیل کرے گا اگر ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں یا جو اپنے آفس میں اور اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے تو ان کو رسپانس نہیں مل رہا ہے بیکاز ہی از بزی ان ہز موبائل فون. اسی طرح ورکر جو ہے اپنے باس کے آفس میں گئے ہیں, تو یہ اس کے ایک اور ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویسی کی ایشو بھی ہے کہ ٹیکنالوجی سے تو ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں, لیکن اس مانیٹرنگ کے بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرائیویسی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اب اگر میں آٹومیٹک وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن کو کنسیڈر کر دوں تو وہ تو کار تھیفٹ کے کیس میں میرا ہیلپ کرے گا, جی پی ایس جو ہے وہ میرا ہیلپ کرے گا, لیکن وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کار میں جو آٹومیٹک فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے اور جو کار ریکگنیشن جو کار آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن, وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ کار تھا, اس میں یہ بندے بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ چلے میں کدھر جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. تو یہ میری پرائیویسی جو ہے وہ اسی طرح میری پرائیویسی ہی نہیں رہی تھی. اور ایک اور چیز جو امپیکٹ ان کا ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہم دور ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. جب ہم دور ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, تو وہ جو ٹرسٹ اور لائلٹی ہے وہ ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر ہمارے آرگنائزیشن اور کلائنٹ کے درمیان, کسٹمر کے درمیان جو یہ ٹرسٹ ریلیشن شپ ہے بہت مشکل سے بلڈ ہوگا, تو یہ اس ایک اور امپلیکیشن ہے. ساتھ ساتھ یہ ہمیں چیزوں کو تیز یعنی فاسٹ تو کرا دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ جابز جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیتے ہیں. یہ ہم پہلے ہی بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اس طرح یہ لوگوں کو قریب بھی لا رہی ہے, لیکن ان کو دور بھی ایک دوسرے سے لے کے جا رہی ہے. جس طرح ایگزامپل ہم نے لے لی آئسولیشن کے, تو دونوں پرسپیکٹو سے قریب بھی لا رہی ہے گلوبل اینڈ ورچوئل کمیونٹی کی شکل میں, فیس بک اور واٹس ایپ گروپ کی شکل میں, لیکن ان کو دور بھی ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے قریب لوگوں کو نہیں دیکھتے, ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, فزیکلی بیٹھتے نہیں یا ڈسکشن نہیں کرتے, دور کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو دس واز آل اباؤٹ دا امپلیکیشن اینڈ impact of computer in society. From those perspectives ہم نے اس کو کور کیا, پازیٹیو اور نیگیٹو, اور پازیٹیو اور نیگیٹو میں بھی ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل سے. تو اس پہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس چیپٹر کے سارے 6 ویڈیو لیکچر ہم نے یوٹیوب کے اوپر ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پورا چیپٹر سمجھنے کی کوشش کریں. نیکسٹ ہم جو ہمارا چیپٹر ہوگا وہ کمپیوٹر کے اندر ابھی ہم جائیں گے اور ہر ایک ہارڈ ویئر, میموری, پروسیسر اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور ان کو ہم کور کریں گے. تو بی ٹیون ود دس channel by subscribing it. اس کی جو مٹیریل ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہے تو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر آئی سی ٹی, اس کا 2nd ایڈیشن جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کو بائی کیا جا سکتا ہے اور یہ مٹیریل وہاں سے پڑھے جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.